हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में कोरोना में जो स्पाइक आ रही है उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। अब जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो पाकिस्तान में 9,665 लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस से, जबकि अमवात की तादाद आज 200 क्रॉस कर गई है। 201 लोग अब तक जाँ बाग हुए हैं। और अगर कराची की ही बात करें तो ज़रार यहाँ इतनी ज़्यादा लोकल ट्रांसमिशन के केसेस हैं। मैं अभी जो वजारत सेहत की तर्जुमान है यहाँ की मीरान, उनका ट्वीट पढ़ रहा था। वो ये कह रही है कि सिर्फ 85 कम रह गए हैं 2000 में, सिर्फ कराची के अंदर जो केसेस हैं। तो आप सोचें कि हमने जो किया है ना वो कुछ ऐसे है कि जैसे ही चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं हमने मज़ीद रिलैक्सेशन कर दी है। जो कुछ ऐसे है कि अगर आप एक जहाज़ से छलांग मारें और आपके पास पैराशूट है और आधे रास्ते में आप कहें कि यार अब तो पैराशूट ने मुझे स्लो कर दिया है, इसको क्यों ना मैं बंद कर दूं, बाकी मैं खुद ही कूद जाऊंगा, ठीक है। बट एनीवे अब तो जो होगा सो होगा। अच्छा, एक परेशान कुन खबर आज दिन में ये भी आई कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन के जो सरबराह हैं फैसल ईदी, हमारे दोस्त भी हैं, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। क्या उनको अलामात थी नहीं थी, हम उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो इस्लामाबाद से। फैसल, खासी तशवीश है जब से ये पता लगा है कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, तो क्या आपको सिम्टम्स थे? हाँ, लास्ट जुमेरात की रात को जो है वो मुझे बिल्कुल वो जो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के बाद जब मैं आया वापस अपनी रिहाइश पे, तो मुझे बुखार और सर में दर्द और जिस्म में दर्द, ये 3 सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर हो गए थे और मुझे अंदाज़ा हो गया था। इसके बाद से ही मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। तो फिर जो आपका टेस्ट हुआ वो कहाँ से, आप खुद गए? ये जुमेरात को जब ये रात को हुआ तो जुम्मे को भी जो है वो मुझे रात को फिर बुखार आया, लेकिन सारा दिन दर्द रहा सर में और जिस्म में भी, और इसी तरीके से हफ्ते वाले को भी। तो हमने हफ्ते को जो है वो कोशिश की, लेकिन लेट हो गए थे। फिर संडे को हम गए अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो बिल्कुल हमारे ईदी होम के करीब ही है। बिल्कुल। तो उन्होंने संडे को वो बंद था और उन्होंने हमें कहा कि आप मंडे को 3 बजे आपका अपॉइंटमेंट है, आप आ जाइएगा, टेस्ट हम आपका सैंपल ले लेंगे। फिर ट्यूसडे की मॉर्निंग 8 बजे उन्होंने जो है वो हमें फ़ोन करके कहा कि आपका पॉजिटिव आया है। तो अब फैसल भाई, एक तो बहुत एक तरह से तसल्ली मिली है आपसे बात करने ऐसे, जैसे मुबशिर बोल रहा था कि जब शुरू में खबर आई थी तो हमें काफ़ी टेंशन हुई थी, काफ़ी परेशान हुए थे हम सब। तो आपने इसके साथ कैसे निपटा है, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। आइसोलेशन, कौन सी दवाई, किस तरह हैंडल किया आपने? देखिए, ये मुबशिर भाई, ये जो है इसमें आइसोलेशन ही इसका वाहिद इलाज है, और तो लोगों से कांटेक्ट में ना रहें और चीज़ें शेयर ना करें, गिलास शेयर ना करें, हैंडल्स को जो है वो टच ना करें ताकि दूसरा कोई हैंडल को टच करके इन्फेक्ट ना हो। दरवाज़ों के जो हैंडल्स हैं, तो इसमें एहतियात करें, अपने गिलास अलग कर लें, बर्तन अलग कर लें ताकि कोई और उनको हाथ ना लगाए। और ऑफिस में भी मैंने ये तकरीबन पिछले 20 दिनों से किया तो हुआ था, लेकिन अब हमने एहतियात बहुत अपनाई है। लेकिन हमारा चूंकि सारा दिन इन्हीं में काम था, तो कहीं ना कहीं से ये लगा है हमें। अच्छा फैसल, ज़ाहिर है फैमिली तो आपकी परेशानी होगी ही, गालिबन वो तो कराची में ही होंगे। जी, फैमिली मेरी कराची में, मेरा बेटा मेरे साथ है, तो उसका भी आज NIH वाले जो है वो टेस्ट लेके गए, क्योंकि इसकी मेरे साथ ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी थोड़ी सी। हाँ, आपके साथ तो वज़ीर आज़म साहब भी थे, तो मैं ख्याल है कि अब उनका भी टेस्ट और कबीना का टेस्ट भी होगा। वैसे भाई, अब नेक्स्ट स्टेज आपका क्या है? मतलब अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। अभी मैं आपको वो शाहज़ेब के शो पर देख रहा था, तो आप कह रहे थे कि मतलब क्योंकि आपकी आज काफ़ी मुलाकात रही है और फिर हम भी आपको तंग करते हैं, आपका टाइम लेते हैं, तो इससे आपकी तबीयत थोड़ी सर में दर्द हो रही है और थकावट भी हो रही है। ज़ाहिर है हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगला मरहला क्या है, अब आपकी नेक्स्ट टेस्टिंग कब होनी है, कोई अंदाज़ा? हाँ मुबशिर भाई, मेरी जो अगली जो टेस्टिंग है, उन्होंने NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के 3 डॉक्टर्स आए थे। उन्होंने पूरी मेरी हिस्ट्री ली, मेरे कॉन्टेक्ट्स लिए, फैमिली के नाम वगैरह सारी चीज़ें। मेरे साथ जो 2-3 लोग कराची से बाय रोड ट्रैवल करते हुए आ रहे थे,
ان سب کا بھی جو ہے وہ ایک سیمپل لیے ہیں اور کل ان کا بھی ریزلٹس آ جائیں گے. اور دوسرا جو ہے وہ پنجاب میں جہاں جہاں رکا ہوں ان سینٹروں پہ بھی جو ہے وہ کوشش میں ہے کہ سب جگہوں پہ ہو جائے. دوسرا یہ کہ میری فیملی کا بھی انہوں نے جو ہے وہ لیا ہے اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے کانٹیکٹ کرے گی کل. شاید ان کا ویسے ان کو کوئی سمٹم ظاہر نہیں ہوئے, وہ محفوظ ہے, اللہ کا شکر ہے, 8-9 دن ہو گئے اور مجھے کراچی چھوڑے ہوئے. ان میں کسی کو بھی جو ہے وہ سمٹم ظاہر نہیں ہوئے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وٹامن سی آپ کھائیں اور جو ہے وہ گرم پانی پیے لیمبو کے ساتھ. باقی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. بخار ہو تو پیناڈول کھا لیں اور باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, گھبرانے والی بات نہیں ہے. مجھے کھانسی بالکل نہیں ہے اور صرف بخار تھا 3 دن, 2 راتوں کو بخار رہا اور 3 دن جو ہے وہ سر میں درد رہا. تو مجھے اس سے اندازہ تو ہو گیا تھا. جی جی فیصل, آپ اسلام آباد میں تھے, آپ نے وزیر اعظم کے فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپے بھی دیے اور آپ کی جو عیدی فاؤنڈیشن ہے وہ ظاہر ہے کسی بھی بحران کی طرح اس بحران میں بھی سب سے آگے کھڑے ہو کر کے کام کر رہی ہے. تو اب کون سنبھال رہا ہے یا آپ فون پر ہی ہدایات دے رہے ہیں؟ میرا بیٹا سنبھال رہا ہے اور ہماری پوری نیٹ ورکنگ, ہمارا پورا نیٹ ورک میرے فون سے رابطے میں ہے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. سب لوگ ہمت سے ہیں, حوصلے سے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمارے کہیں پہ بھی کوئی کام میں کمی نہیں دیکھیں گے, بلکہ انشاءاللہ حوصلہ اور بڑھے گا. اور جیسا ہی میں نیگیٹو ہوتا ہوں آپ مجھے پھر سے جو ہے وہ میدان جنگ میں اترتا دیکھیں گے. اچھا فیصل, پچھلے ہفتے جو آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور پھر پتہ یہ چلا کہ آپ ٹوٹل 5-6 منٹ ان کے ساتھ رہے اور 1 منٹ ان سے ظاہر بات ہوئی, تو آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اچھا ہی ہوا, ورنہ اگر پہچان لیتے تو آدھے گھنٹے اور بیٹھتے آپ کے ساتھ؟ نہیں, اصل میں ان کی کوئی اگلی میٹنگیں تھیں, آرمی کے بہت بڑے سارے آفیسر آئے ہوئے تھے نیوی آرمی والوں کے, تو ان کو اس میٹنگ میں ان میٹنگ میں جانا ضروری تھا. تو یہ اچھا ہوا نا؟ ہاں جی اچھا ہوا میرا, کیونکہ میں پازیٹیو تھا, مجھے خود نہیں پتا تھا, میں اس وقت کیریئر تھا. اور اللہ کرے پرائم منسٹر ہاؤس میں سبھی لوگ محفوظ ہوں اور ان سب کا بھی انشاءاللہ ٹیسٹ ہو جائے. اور اس وقت ہمارے ملک میں جو ایمرجنسی ہے اس میں ہم سب کو جو ہے وہ صحت مند ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم فیصل میں صرف آپ کا ایک ویو جاننا چاہوں گا. یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے, آپ لوگ بہت زیادہ باہر آ رہے ہیں, آپ نے ایک میسج بھی دیا ہے, تو کیا آپ کا موقف ہے اس میں؟ دیکھیں, ہیلتھ ورکر اس وقت جو ہے وہ فرنٹ لائنز میں لڑ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, اور خاص کر ہمارے مذہبی طبقے کے جو رہنما ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے لوگوں کو گمراہ مت کریں. ہم اللہ کرے ہمارے یہاں یہ جو کچھ بھی ہونا ہے تاخیر سے ہو اور نہ ہی ہو, اور اس وقت تک کوئی ویکسین آ جائے, کوئی جو ہے وہ میڈیسن آ جائے, اللہ کرے اس کا کوئی توڑ آ جائے. ہمارا مذہبی طبقہ جس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, خدا کی یہ جو ہے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کس تباہی کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے فیصل, اللہ کرے. ہم آپ کی صحت کے لیے تیزی سے صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ایک وقفہ لے لیتے ہیں میرے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور کل وفاقی حکومت اور علماء کے درمیان جو ایک میٹنگ ہوئی, جس کے بعد ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت محدود پیمانے پر مساجد میں تراویح کی نماز کی اجازت دی جائے گی, اور جس میں جمعے کی نماز تو ظاہر ہے اس میں شامل ہے. جو اوریجنل پلان تھا اس میں یہ تھا کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا, مگر سم ہاؤ وزیر اعظم عمران خان نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب نمازیوں کے درمیان 3 فٹ کا فاصلہ ہوگا. یہ علماء کا اصرار تھا. ہاں, لیکن کیا ان کا میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے ہمارے وزیر اعظم کا؟ نہیں. تو پھر کیسے انہوں نے مجھے یہ سمجھ نہیں 6 فٹ سے 3 فٹ کر لیا؟ علماء کیا عالمی ادارہ صحت کے سابق ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں؟
نہیں علماء نے ریکویسٹ کی تھی سر, ریکویسٹ مان لی. بالکل. ہاں لیکن یہ تو انٹرنیشنل وہ ہے نا. نہیں سر اب کون سی چیز. اچھا سوری. اچھا خیر, یہ جو ہوا اس میں تو جو کچھ ہوا, آج پھر عمران خان صاحب نے جو ہے ایک انٹریکشن کیا اور اس پہ انہوں نے اس کی توجہ بھی بتائی. تو سنیے عمران خان صاحب نے کیا کہا. ہمارا رمضان ایک عبادت کا وقت ہے. ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے. عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب, اور لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف. اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں؟ کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی؟ یہ ایک آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. آزاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں, اور آزاد معاشرے میں لوگ اپنی آزاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. اگر لوگ نمازی جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں اور ہم پھر پولیس کھڑی کرتے ہیں اور پھر ہم جیلوں میں لوگ ڈالتے ہیں, یہ آزاد قوم ایسی حرکتیں نہیں کرتی. میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں. یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوا اپنے لوگوں سے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں. لیکن اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا, اور اگر یہ پھیلتی ہے رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے, تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھے ہمیں, اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو 20 رکعات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا, ہمیں بند کرنی پڑے گی. اچھا پھیلتی ہے یعنی پھیل جائے گی تو پھر ایکشن. اچھا میں ایک دو اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے تو یہ خان صاحب کے یہ جو فرمودات ہیں بہت اچھے لگے کہ آزاد قومیں جو ہیں, آزاد معاشرے, ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر لوگ جانا چاہتے ہیں, عبادت کرنا چاہتے ہیں, کریں, پولیس ڈنڈے مارے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کرائیٹیریا یہ بہت اچھا ہے. لوگ مارکیٹیں بھی کھولنا چاہتے ہیں, شاپنگ سینٹرز بھی کھولنا چاہتے ہیں, کا ذہن بنا ہوا آزاد معاشرہ ہے, انہیں کھولنے دیں, ٹھیک ہے. پھر آپ سب کو جو ہے الاؤ کر دیں, باقی یہ ہے کہ اللہ بہتر کرے گا, اللہ مالک, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آزاد معاشرہ ہے اس میں جب جنگ ہوتی ہے یا جب کوئی زلزلہ آتا ہے, نیچرل یا مین میڈ کلیمٹی آتی ہے, آپ ایمرجنسی لگا دیتے ہیں, کچھ حقوق آپ معطل کر دیتے ہیں. آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے, اس لیے کہ اس وقت سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اوپر سے بم گر رہے ہیں اور میں چھت پہ چڑھ جاؤں اور میں نعرے لگانے شروع کر دوں, اس کی اجازت نہیں ہوتی. ایمرجنسی میں کچھ حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا تحفظ کیا جا سکے. اگر آزاد معاشرے کی تھیوری جو ہے یہ مان لی جائے کرائسس کے وقت میں, میرے خیال میں یہ وبا نہیں, یہ تو جنگ ہے, سروائیول کی جنگ ہے, ورلڈ وار جنگ ہے. تو اگر یہاں بھی آزاد معاشرے جو ہیں اسی طرح جیسے خان صاحب کی خواہشیں بیہیو کریں تو پھر تو جو ہے سب کو کھول دینا چاہیے. آزاد معاشرے میں آپ اجازت دیتے ہیں مذہبی طبقے کو کہ آپ کریں جو کہ ان کا حق ہے, آپ کاروباریوں کو اجازت دیں. اسی آزاد معاشرے میں جب اسٹوڈنٹس جلوس نکالتے تھے تو ان پہ غداری کا مقدمہ ہو جاتا تھا, حالانکہ وہ صرف جلوس نکال رہے تھے نا, یا مظاہرہ کر رہے تھے, ان پہ غداری کا مقدمے ہو جاتا ہے. وہ بھی آزاد معاشرہ تھا, یا اب کرونا کے آنے کے بعد اچانک سے یہ معاشرہ جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے؟ آپ کس پہ چھوڑ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ 3 فٹ کا فاصلہ, 6 فٹ کا فاصلہ, یار یہ کوئی سیاسی وبا نہیں ہے, یہ سائنس اور میڈیکل کا مسئلہ ہے. یہ WHO, یا تو WHO والوں سے کہ یار تم پاگل ہو, 3 فٹ سے جب کام چل سکتا ہے تو تم 6 فٹ کی پابندی کیوں لگا رہے ہو؟ یہ ورلڈ وائڈ کر دیں. دوسرے یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, آج میں وزیر اعلیٰ سندھ کی جو بریفنگ ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا سے
تبلیغی جماعت کے 3 لوگ ٹنڈو محمد خان واپس آئے اس لیے کہ وہ ٹنڈو محمد خان کے ہی تھے اور ان کے پاس ہیلتھ ریکوری سرٹیفکیٹ بھی تھے کہ جی ہم نیگیٹو ہیں. انہوں نے احتیاطاً انہیں چیک کیا, تینوں کے تینوں پازیٹیو نکلے. اب جب کردار کی یہ صورت ہو, میں صرف تبلیغی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں قومی کردار کی بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی جو ہے, کل ہم جب بات کر رہے تھے وہ ایمبولینس جو جا رہی تھی دیپال پور, وہ لاش کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ تھا, ہے نا, لیکن وہ جا رہے تھے. اب آپ جب اس طرح کی صورتحال میں لوگوں پہ چھوڑیں گے تو پھر ایک طبقے کو آپ نہ کہیں, آپ کہیں جی آج سب کے لیے جو ہے آزادی ہے, آپ سب کریں. اچھا نہیں دیکھیں, یہ جو دیپال پور والی خبر ہے ان کو روکا ہی کیوں؟ ہاں وہ بھی تو آزاد ہے. اگر ان کا دماغ بنا ہوا تھا کہ انہوں نے دیپال پور جانا ہے تو آپ کون سی, آپ مطلب ریاست کا کام کیا یہ ہے کہ شہریوں کو روکے, نقصان دہ کام, نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالیں؟ یار دیکھیں اگر میرے گھر پہ کل میرے بچے کہیں کہ بابا میں نے موڈ ہو رہا ہے کہ میں اپنی چھت سے چھلانگ ماروں, تو میرا تو کام نہیں ہے نا ان کو روکنا, اس کی مرضی, کیونکہ وہ آزاد ہے, اس نے اپنا دماغ بنایا ہوا ہے کہ اس نے چھت سے چھلانگ مارنی ہے. لیکن اگر 18 سال سے کم عمر کا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے, 19 سال کا ہے تو چھلانگ مار سکتے نہیں. وہ یہاں پہ تو الٹا ہی چل رہا ہے نا, بہت سب کھلے ہوئے ہیں. مطلب اگر میں یہ کہوں کہ اگر تم نے چھلانگ ماری اور اگر تمہاری ہڈی پسلیاں ٹوٹ گئی تو اس کے بعد میں پھر چھت بند کر رہا ہوں. ہاں تو یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بندہ چھلانگ مارے, اس کی ہڈی پسلی ہو, اور پھر میں کہہ سکوں گا یار دیکھو میں نے تو بولا تھا اس وقت بات مان. مزے کی بات یہ کہ یہ ایسے موقع پہ کر رہے ہیں جب ہر صوبے کے جو ترجمان ہیں, بلوچستان کا لے رہے ہیں جہاں تو چلے ان کی LIA کی حکومت ہے, وہ لیاقت شاہوانی 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا تشویشناک اضافہ جو ہے یہ لوکل ٹرانسمیشن ہو رہے ہیں, اس کو سب کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم 10,000 پہ ہٹ کرنے والے ہیں, اگر آپ کسی بھی ملک کا گراف دیکھیں جب یہ کرٹیکل میس بن جاتا ہے نا 10,000 سے زیادہ کی انفیکشن, اس کے بعد شوٹ مارتی ہے. ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا, تو اس سے زیادہ بڑی بے وقوفی ہو نہیں سکتی. اٹلی بھی یہی سمجھ رہا تھا, سب یہ سمجھ رہے تھے. دیکھو یا تو وہ مثال آپ کے سامنے نہ ہوتی, یا تو وہ 2 صدیوں پہلے کی بات ہوتی, وہ کہ چھوڑو یار وہ اس وقت کا ٹائم تھا, یہ اس وقت کا ٹائم ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کسی بھی چیز کے لیے کسی کو کیوں روکتے ہیں. اگر کسی بندے کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس نے 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے لال سگنل کو توڑنا ہے, وہ آزاد ہے. لال سگنل کیوں ہے کہ ریاست اس کو کہے کہ رکے؟ یا میرا تو ذہن بنا ہوا ہے نا کہ میں نے تو نکلنا ہے, میں آزاد ہوں. تو یہ لاجک مجھے قدرن سمجھ نہیں آ رہا. اچھا دوسری بات کہ یہ جو میں ابھی صدر عارف علوی صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ بڑے خوش تھے کہ جی یہ 20 نکات ہیں, اور وہ نکات علماء, ہمارے علماء حضرات نے سعودی عرب بھی بھیج دیے ہیں تاکہ وہ اس پر غور کر سکیں, تاکہ وہ بہتر مسلمان بھی اصلاح ہو جائے اور ان کو بھی سمجھ آئے کہ ریاست کا اصل کردار ہوتا کیا ہے. ریاست کا کہنا ہے کہ یار مبشر یار اس بندے کو قتل نہ کر, تو کہتا ہے میرا موڈ ہے, تو کہتا ہے یار صحیح ہے یار آپ تیرے پہ ہے یار, قتل کرنا ہے نہیں کرنا. آپ کی آزادی, کسی بھی طبقے کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جب اس کی آزادی کی وجہ سے کسی اور طبقے کو نقصان پہنچ رہا ہو. فریڈم از ناٹ انلمیٹڈ, یار ہم کوئی لبرٹیرین, جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کے مکے کی آزادی ختم ہوتی ہے. سر یہی ہے نا, یہی خان صاحب کو یہ بات کون سمجھائے؟ نہیں, اور سمجھانے والے ہیں, دو کافی لوگ ہیں سمجھانے والے, لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا آپ کو شاید پتہ ہو, ظاہر پتہ ہوگا کہ جو پہلا معاہدہ ہوا تھا صدر عارف علوی اور علماء کے درمیان اب سے کوئی کئی ہفتے پہلے, اس میں یہ تھا کہ جی آپ وضو گھر سے کر کے آئیں, صرف فرض جو ہیں وہ مسجد میں پڑھیں, اور خطبہ جتنا مختصر ہو سکے, عربی خطبہ ہو, اردو میں تقریر جو ہے وہ نہ ہو, اور باقی جو ہیں نوافل ہیں یا سنتیں ہیں وہ گھر پہ جا کے ادا کریں. اس میں یہ تھا معاہدہ میں. اچھا اب ظاہر رمضان آ گیا, رمضان باقی اسلامی مہینوں سے مختلف ہوتا ہے. اس میں جو سب سے اہم فیکٹر ہے بر صغیر کے حساب سے وہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد جو تراویح ہوتی ہے اس میں بہت لوگ جوق در جوق شریک ہوتے ہیں, نوجوان, بچے, اور جو ریگولر نمازی ہیں وہ تو خیر ہوتے ہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہو, کرائسس ہو, اس میں فرض کی حد تک تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے, باقی جو ہے جیسے نوافل ہیں, جیسے تراویح ہے, وہ نوافل میں اس کا شمار ہوتا ہے,
اس کے بارے میں بھی علماء جو ہیں ان کی مختلف آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جی تراویح کے لیے، جس میں عمران خان صاحب کی رائے بھی شامل ہے کہ جی ایک سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ اجازت ہے. میڈیکل اوپینین کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے حکومت کی بات کی ہے، ہم نے فیصل عیدی صاحب سے بھی بات کی، اور فیصل عیدی سے بہتر کون جاتا ہے کہ آن گراؤنڈ کیا ہے، اور ہم نے ابھی مولانا صاحب کی بھی بات سن لی. اب سنیں کہ آج کی ہی بات ہے کہ جو ٹاپ ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے اور جو بیرون ملک پاکستانی نجات ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک جوائنٹ لیٹر لکھا ہے حکومت کو، علماء کو اور تاجران کو. ٹھیک ہے، 3 لوگوں کو مخاطب کیا ہے اس میں. انہوں نے کہا ہے کہ مطلب علماء اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی ایک سمجھوتا ہوا ہے، آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، لیکن ہمیں گہرے تحفظات ہیں. وہ تحفظات کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ 50 سے زائد کی عمر کے لوگ زیادہ مساجد میں آپ کو ملیں گے. انہوں نے کہا کہ پچھلے جو 48 گھنٹوں میں جتنے بھی ویڈیوز ان لوگوں نے دیکھے ہیں اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ 80% جو لوگ مساجد میں جا رہے ہیں وہ 60 سال 70 سال کی، جو ایگزیکٹ ولنریبل گروپ ہے. جبکہ 20 رکعتی جو پروگرام ہے اس میں پابندی ہے کہ 50 سے اوپر کے لوگ گھر پہ عبادت کریں آن پیپر. اچھا، اور جنہوں نے یہ 20 رکعتی پروگرام وضع کیا ہے بشمول صدر پاکستان، سب کے سب مسجد میں جانے سے مستثنی ہے، اس لیے کہ ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہے. وہ بھی ہے. اچھا، اب یہ آن پیپر ہے نا، ٹھیک ہے، اب آگے جاتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ تو پہلا پرنسپل ہی آپ نے وائلیٹ کر دیا ہے. یہ جو ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ رمضان آ رہی ہے تو اب تو چکا چک لوگ بھرے ہوئے ہوں گے. اچھا، اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آتا ہے. فرض کریں خدا نخواستہ اس وقت آپ کو کرونا ہے، جی مجھے نہیں ہے، میں اگر آپ کے ساتھ 5 منٹ گزاروں گا اتنا چانس نہیں ہے کہ مجھے لگے. لیکن اگر میں 3 گھنٹے آپ سے 10 فٹ 20 فٹ دور بھی کھڑا رہوں گا، چانسز ہے کہ مجھے زیادہ لگیں گے. تراویحوں میں لوگ گھنٹے گھنٹے وہاں پر ہی ہوں گے، تو the chance of infection spreading according to the اور اب تو فاصلہ بھی 6 فٹ سے بڑھ جائے گی. اچھا وہ 3 فٹ والا بھی کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب لوگ بھرنے لگیں گے مساجد میں، آپ وہاں پر ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو پولیس، انتظامیہ اور نمازیوں کے بیچ میں جھڑپیں ہوں گی، جو سب کچھ ہوگا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کی بات کریں کہ کم از کم اگر کراچی کے ہسپتالوں کو ہم دیکھیں تو ایک سگنیفیکنٹ انفلکس ہو رہا ہے کرونا پیشنٹس کا، کہ ایک دم زیادہ لوگ آ رہے ہیں. مطلب کہ آپ کے 80% جو کیسز ہیں وہ کراچی میں وہی ہے نا، تو آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم گرنے والا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ آپ نے اجازت تو دے دی ہے، اب اس کے بعد جو ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں ہوگا اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کون کون ہے لسٹ میں؟ جو ڈاکٹر عبد الباری خان انڈس ہاسپٹل کے، ڈاکٹر فیصل محمود، آغا خان ہیڈ آف انفیکشس ڈیزیز، وہ اور بھی بہت لمبی لسٹ ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہونا، کسی نے کچھ نہیں سننا، جو ہوگا سو مجھے پیراشوٹ بند کر دیں. میں سن رہا تھا جو مذہبی امور کے وزیر ہیں نور الحق قادری صاحب، ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی آپ کیا کریں گے تراویح؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو گھر پہ ہی پڑھوں گا. تو جب حکومتی وزیر سمجھ رہے ہیں سب آزادی کا مسئلہ، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے. میں تو کہتا ہوں وقفہ لے، جو پڑھنا چاہے وہ جا کے پڑھ، وقفہ لے. ویلکم بیک. اور جب سے کرونا وائرس آیا ہے تقریباً تمام ملکوں نے ہی ٹریول بین لگایا ہے، اور تمام ملکوں کے جو شہری ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان کا بھی یہی حال ہے. تقریباً 35,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو واپس لانے کے لیے چارٹرڈ فلائٹس چلائی جا رہی ہیں، چلائی گئی ہیں. 14 سے 18 اپریل تک 2,000 لوگوں کو واپس لایا گیا ہے. متحدہ عرب امارات میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں ہیں، عراق میں ہیں، ایران کے تو زائرین کچھ ابھی بھی وہاں ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سے ممالک ہیں جہاں پاکستانی پھنسے ہوئے اور شروع میں جو فلائٹس تھیں ان میں وہ ان کو لایا گیا، فری بالکل لایا گیا وسطی ایشیائی ریاستوں انسانی میں ہمدردی کی پھنسے ہوئے. تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر PIA نے چارٹرڈ فلائٹس کے تھرو لایا گیا ان کو. مگر یہ بعد میں اختہ کھلا کہ ان سے جو کرایہ وصول کیا گیا وہ جو نارمل کرایہ ہے اس سے ڈبل نہیں بلکہ 3 گنا تھا، اور اس بارے میں خاصی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں. تو یہ معاملہ ہے کیا؟ ہمارے ساتھ صحافی
جاوید چودھری صاحب موجود ہیں، یہ ایویشن کور کرتے ہیں PIA کو خاصے عرصے سے کر رہے ہیں، تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ چودھری صاحب بتائیے یہ مسئلہ ہے کیا؟ بنیادی طور پہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، بنیادی طور پہ یہ ریلیف آپریشن ہے جس کو PIA کلیم کر رہی ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں ریلیف آپریشن چلا رہی ہے، لیکن ریلیف آپریشن کے دوسرا جو رخ ہے اس کے مطابق ریلیف آپریشن میں ہمیشہ جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ یہ گورنمنٹ سائڈ جو اس کو بیئر کرتی ہے، یا کوئی جو ہے مخیر حضرات جو ہے وہ اس کو ادائیگی کرتے ہیں. لیکن یہاں الٹا ہوا کہ مخیر حضرات تو دور کی بات ہے، گورنمنٹ نے بھی اس پہ کوئی حصہ نہیں ڈالا اور کھلم کھلا چھٹی دے دی گئی PIA کو. PIA جس طرح سے مرضی کو ٹریٹ کرے، اور جس طرح کہ آپ نے ابھی ناظرین کو آگاہ بھی کیا ہے کہ جی کہ دگنا نہیں تگنا جو ہے وہ کرایہ وصول کیا جا رہا ہے. اور چونکہ لوگ مجبور ہیں اور ان کو کراچی پاکستان سے جانا ہے یا باہر سے پاکستان آنا ہے، تو وہ اپنے مجبوریوں کے سودے کر رہے ہیں، اور جس کو باقاعدہ طور پر PIA کیش کر رہی ہے. اور ہمیں جو مارکیٹنگ کے ذرائع ہیں PIA کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر حکام جو ہے جس میں ٹاپ مینجمنٹ بھی شامل ہے، ان کے علم میں ہے کہ یہ کرائے اس طرح وصول کیے جا رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر جو بدنامی پاکستان کی ہو رہی ہے اس کو کسی کی صورت کوئی اس کو خاتمے میں لانے کو تیار نہیں ہے. اور کچھ مسافروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ وہاں سے جب ٹکٹ لے کے آئے تو ٹکٹ لینے کے بعد PIA نے ان سے کہا کہ آپ کو ریفنڈ نہیں ہو سکتا، آپ ریفنڈ وہیں سے کرائیے گا جا خریدیں، اور اس پہ اور آپ ہم سے نیا فریش ٹکٹ لے رہے ہیں. اور فریش ٹکٹ میں بھی جو کیٹیگری رکھی گئی یہ تھی کہ 80% جو ہے وہ پرانے پیسنجر جن کے پاس ٹکٹ موجود ہے ان کو لیا جائے گا، اور 20% نئے کو لیا جائے گا. لیکن یہاں انہوں نے نئے ٹکٹ کی مد میں شرط لگا کے سارے 100% نئے کر لیے. اور اس حوالے سے ٹورنٹو کی چھوٹی سی مثال ہے کہ ون وے ٹکٹ 1,35,000 تک کا ہے. لیکن واقفانہ حال یہ کہتے ہیں کہ PIA کی جانب سے بعض اوقات جو ٹورنٹو کے لیے فلائٹ آپریٹ کی اس میں 3 لاکھ پلس جو ہے نا پیسے وصول کیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے جو ایئر لائن کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بلیک میل کر کے انسانی ہمدردی کے بعد لوٹ مار کا اگر چلن چلانا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ وہ لوگ نہ یہاں آئے ہوتے نہ یہاں سے گئے ہوتے. اور دوسری جانب PIA نے جو اپنی لندن کی فلائٹیں اسی لیے 28 تاریخ تک اسلام آباد لاہور سے مسلسل جو مانچسٹر برمنگھم وغیرہ فلائٹیں چلائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کوریا بھی جا رہے ہیں، آسٹریلیا بھی لینے جا رہے ہیں. اور سارے جگہ سے یہی اطلاع فیڈ بیک آ رہا ہے کہ پیسے جو ہیں وہ اتنے مانگے جا رہے ہیں کہ جس کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ جہاں مرضی ریز کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ یار چھوڑ دیں. اور دوسری جانب جو ہماری ایمبیسیز ہیں، ایمبیسیز میں بھی ان کی ریسٹرکشن کر رہے ہیں. اور لیکن ریسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ان کو کسی قسم کا فائنینشیل تو فیور کوئی حکومت بھی نہیں دینے کو تیار، وہاں مقامی جو لوگ ہیں وہ بھی دینے کو تیار، کمیونٹی بھی دینے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایمبیسیز بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے برملا یہ کہا جا سکتا ہے کہ PIA جو ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اس کے جتنے پچھلے لاسز ہیں شاید وہ ریکور کرنے کے لیے دگنا اور تگنی کرایہ وصول کر رہی ہے. چلیے بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب. اور کیا موقع چنا ہے. لیکن CEO صاحب نے کہا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا ریشنلائز کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑے بہت مہنگے ہوئے ہیں، آپریشنل کاسٹ ظاہر ہے سارا بھی تو کم کرنا ہے یار. چارٹرڈ فلائٹس ہیں. تو یہ ایویشن منسٹر جو ہیں غلام سرور اعوان صاحب، انہوں نے نوٹس لیا پھر اس کا، جس کے بعد PIA نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم تھوڑے سے کم کریں. PIA کے علم میں نہیں تھا کہ وہ زیادہ کرایہ وصول کر رہے ہیں، منسٹر کو بتانا پڑا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بات بتاؤ، یہ آج کل سن رہا تھا کہ کافی کوئی ایکشن ہونے والا ہے منافع خوروں کے خلاف. یہ اس کیٹیگری میں آتی ہے یا یہ آنا تو چاہیے، ٹیکنیکلی تو بنتا ہے نہیں ہے. ہاں لیکن اس بارے آپا فردوس ہی بہتر بتا سکتی ہے. کل انہوں نے اس قانون کے بارے میں بتایا جو ابھی تک منظور. پھر اگلی پریس کانفرنس کا انتظار کرتے ہیں. وہ قانون صرف فی الحال تو اسلام آباد پہ اپلائی ہوتا ہے، ہوائی نہیں ہوتا، ایئر بورن. چلیں فضائی حدود بھی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ پھر ایک بہت لمبی بحث ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اجازت مانگ لیں اگر آپ بالکل نہیں کہنا. آج کے لیے اتنا ہی جی، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.